अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट हैं। आपको पता है कि मैं ख़ुद भी बड़ा स्पेशल हूँ और गेस्ट भी बड़े स्पेशल बुलाता हूँ, और ये वाकई स्पेशल हैं, ऑनरेबल भी हैं। और इनका नाम है इसरार मदनी, और ये इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल फॉर रिलीजियस अफेयर उसको हेड भी करते हैं, पाकिस्तान में मुकीम हैं। मज़हबी जमातों और ओवरऑल जो एक मज़हब की बुनियाद पर चलने वाली तहरीकों पर नज़र रखते हैं। हाल ही में जिस काम के लिए मैं इनको बुलाया है, हाल ही में ये काबुल का दौरा करके आए हैं। उधर क्या बातें हुई हैं, टीटीपी के हवाले से मुज़ाकरात होंगे या नहीं, उस हवाले से कोई अहम डेवलपमेंट है या नहीं, जो अफ़गान मुहाजरीन हैं उसके बारे में तालिबान क़यादत का क्या रद्द-ए-अमल है कि जो हमने इधर से भेजे हैं, क्या वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ अपने बेहतर करना चाहते हैं या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। तो वेलकम टू द शो इसरार मदनी साहब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही कह लें पहले। वाकई ये काबुल चूँकि मेरा पहला विज़िट था तो मैं ख़ुद बड़ा एक्साइटेड था। पहले से आपका क्या मतलब, यानी जब इससे से पहले ये मैं तालिबान आए हैं दोबारा? हाँ, नहीं, मैं ओवरऑल अफ़गानिस्तान पहली बार गया हूँ। रियली? या अच्छा। अच्छा, ये मेरे लिए भी बड़ी हैरानकुन हाँ, बात है वैसे। मेरा तो ख्याल था ये जैसे यानी कि आपका एक समर स्टेशन है कि गर्मी की छुट्टियां आप उधर गुजारते हैं। नहीं, ये वैसे मशहूर है लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी। मैं अच्छा पहली बार गया हूँ। यस। अच्छा अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये तो बताते खुद एक खबर है। तो आप कौन कौन थे आप लोग? ये बेसिकली हमारा एक इनिशिएटिव है, रिलीजियस डिप्लोमेसी प्रोग्राम। इसमें से पहले हम उलमा के एक वफ़द को चाइना लेके गए, जिसमें हम सिंकियांग गए, वहाँ के जो उलमा है, मुसलमान तंजीमें हैं, उनसे मिले। इसी तरह इंडोनेशिया गए, वहाँ के नहज़तुल उलमा और दीगर जो मज़हबी तंजीमें हैं उनके साथ रवाबित और एक्सचेंज प्रोग्राम डिस्कस हो गए। ये तीसरा हमारा स्टेशन था कि हम अफ़गानिस्तान पे किस तरह काम कर लें और उसको किस तरह एंगेज किया जाए। तो इसमें हम उलमा के एक वफ़द को लेके गए, जिसमें दारुल उलूम हक़ानिया के नायब मुहतमिम मौलाना हामिदुल हक हक़ानी साहब, जो कि समील हक के बेटे? मौलाना जी हाँ। के बड़े साहबज़ादे हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना समीउल हक ग्रुप के वो अमीर भी हैं। तो वो साथ थे। दूसरे उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और दारुल उलूम हक़ानिया के मुदर्रिस मौलाना यूसुफ शाह साहब, और उनकी पार्टी के एक और साहब हबीब नूर साहब थे। बाकी जो और एक मैं था, तो ये 4 लोगों का वफ़द था, और जो कि एक मुख्तसर वफ़द था और ख़ुसूसी मुलाकातों के और बिल्कुल निजी नौइयत का था। तो हम काबुल पहुँचे हैं, और फिर काबुल के अलावा हम लोगर, पक्तिया और खोस्त और दीगर ऐसी बहुत सारी जगहों पे हम गए हैं, और काफ़ी तफसीली मुलाकातें रही हमारी तकरीबन तमाम सीनियर लीडरशिप के साथ, एक बड़े अच्छे माहौल में हुई। तमाम से मतलब? तो मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ़ मिनिस्टर्स हैं या उनके जो सीनियर्स उलमा हैं, और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वो ताल्लुक़ रखते हैं, या मुख्तलिफ़ वलायतों से, वहाँ सूबे या वहाँ वलायत कहते हैं उसको। अच्छा, सूबे को वहाँ विलायत है। जी जी। तो मुख्तलिफ़ वलायतों या सूबों के उनके जो सीनियर्स लोग थे, उन सब से मुलाकात तो हुई। जो मुल्ला हैबतुल्लाह उनसे भी हुई मुलाकात? नहीं, वो कंधार में थे, और चूँकि उनसे नहीं हुई। बहरहाल उनके करीबी जो लोग थे उनसे हुई। अच्छा, कंधार का वैसे आपने क्या सुना है कि वो एक तरह का कैपिटल उनका तो कंधार है या काबुल है? असल में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सिस्टम समझना। सारी मिनिस्ट्रीज़ जो है वो काबुल में होती हैं, और जो कि सुप्रीम लीडर उनका है मुल्ला हैबतुल्लाह। तो वज़ीर आज़म और 3 फिर नायब वज़ीर आज़म, और फिर जो पूरा कैबिनेट है जो कि मिनिस्टर्स हैं, वो सब काबुल में बैठते हैं। और जो उनका सुप्रीम लीडर है वो अब कंधार में बैठता है। उनके पास एक पूरा सिस्टम है वहाँ पर, और ये तमाम मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी राब्ते में रहते हैं, और पूरे सिस्टम को देखते हैं कंधार से। फ़ॉरेन अफेयर्स के जितने बड़ी इश्यूज़ होते हैं, किसी मुल्क के साथ कोई बड़ा मुआहदा करना हो या कोई सफारती ताल्लुक़ात कायम करने हो, एक फ़ाइनल स्टेटमेंट उनकी आती हैं। बाकी उनके अपने स्टेटमेंट आते हैं मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ में, इस्लाहात के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, और अफ़गान गवर्नमेंट ओवरऑल उसको आगे लेके चलती है। उसको बहैसियत अमीर या एक बड़ा एक सीनियर के तौर पर वो मानते हैं, और उसकी बात उस पूरे सिस्टम में वो कबूल करते हैं। तो जो मुल्ला हैबतुल्लाह है उनके बाद जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल समझे जाते हैं, उनकी जो गवर्नमेंट सर्कल है उसमें कौन है? वज़ीर आज़म है? मुल्ला हैबतुल्लाह साहब के करीबी जो है कुछ शूरा है, जो सबसे ज़्यादा करीबी समझी जाती हैं, और उसमें उलमाए कराम हैं, और वो उलमा इस वक्त कई पोजीशंस पे हैं, जैसे चीफ़ जस्टिस
مولانا عبدالحکیم حقانی جو ہے وہ ان کے قریبی لوگوں میں سے ہیں. اس طرح قندھار کے جو گورنر قندھار ہوتا ہے وہ ان کے قریبی لوگوں میں ہوتا ہے. اس طرح کے اور کچھ وزیر جو ہیں جو بڑے علماء ہیں جو ریلیجس اتھارٹی رکھتے ہیں تو وہ زیادہ ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں, اور وہ ایک ان کا یوں سمجھے کہ کچن کیبنٹ ہے جہاں سے وہ مشاورت لیتے ہیں. اچھا, اس کے بارے میں یہ جو ملا عبدالحکیم حقانی کا آپ نے ذکر کیا جو چیف جسٹس ہیں, جی جی یہ جو خلیفہ سراج الدین حقانی ہیں, یہ ان کے کوئی عزیز ہیں یا کوئی ڈیفرنٹ ہے ان سے؟ یہ حقانی کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ کیا حقانی سے مراد حقانی نیٹ ورک ہوتا ہے یا کوئی اور بھی ہے, تو ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو حقانی نیٹ ورک یا جو حقانی خاندان ہے وہ جلال الدین حقانی کے ساتھ اس کی نسبت ہے. وہ دارالعلوم حقانیہ سے فاضل تھے اور مولانا عبدالحق صاحب کے شاگرد تھے, بلکہ 3 سال اس نے حقانیہ میں درس کیا تھا. پھر وہ سوویت کے خلاف, رشیا کے خلاف وہ لڑے, اور اس وقت جو کہ مزاحمتی تحریکی بنی تھی تو اس میں ایک تحریک جلال الدین حقانی لیڈ کر رہے تھے. جو موجودہ طالبان قیادت ہے اس میں بے شمار حقانیز ہیں. آپ کو مختلف ڈپارٹمنٹ میں, وزارتوں میں, ہر جگہ ملیں گے. گورنرز ملیں گے, اولسوال جسے کہتے ہیں, ڈی سی یا ڈسٹرکٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے, ناظم اعلیٰ وغیرہ جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. تو وہ بہت سارے حقانی ہیں, لیکن وہ حقانی نیٹ ورک یا اس سلسلے کا حصہ نہیں رہے. تو عبدالحکیم حقانی صاحب خود 30-40 سال پہلے جو ہے وہ حقانیہ میں پڑھے ہیں. تو اسی طرح کے اور بھی درجنوں حقانی, مطلب وزیر مذہبی امور بھی حقانی ہے, لیکن اس کا سچ اس طرح کے حقانی نیٹ ورک سے زیادہ تعلق نہیں رہا ہے. لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ حقانی نیٹ ورک ہے. حقانی نیٹ ورک انٹرنیشنل میڈیا کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ انفلوئنشل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی افغانستان میں اگر آپ افغان طالبان قیادت میں 3 لوگ ٹاپ 3 اٹھا لیں جس کا اوورال پورے افغانستان پہ ایک بڑا اثر ہو, تو اس میں ایک سراج حقانی جو حقانی سابقہ حقانی نیٹ ورک کی چیف تھے وہ ہیں. اچھا, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جو یہ حقانی نیٹ ورک کے لوگ ہیں, سراج حقانی صاحب جو ہیں, یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی کافی قریب سمجھے جاتے ہیں, یا جو ان میں ایک پرو پاکستان یا سافٹ کارنر رکھنے والے لوگ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے؟ میرے خیال سے افغان قیادت میں سب کے پاکستانی سیاستدانوں, اسٹیبلشمنٹ, قبائلی اور مذہبی لوگوں کے ساتھ گہرے روابط اور تعلقات رہے ہیں. خاص کر پشتون اور بلوچستان پشتون میں تو یہ بہت زیادہ گہرے تعلقات ان کے رہے ہیں. تو اور اسی طرح سراج حقانی کا بھی ایک رہا ہے. لیکن میرے خیال سے ان تمام لیڈرشپ میں سراج حقانی کو پاکستان میں زیادہ قبول کیا جاتا ہے یا اس پہ بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال سے وہ بڑے کھلے مزاج کے بندے ہیں. ان سب کے ساتھ اس نے روابط رکھے ہیں, اور اس کے والد کے جو تعلقات تھے بہت پرانے, چاہے وہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ وہ عرب دنیا میں بھی بڑے مقبول ہے. مڈل ایسٹ میں بھی اس کی بڑی فالوئنگ ہے اور اس کی بڑی رسپیکٹ ہے. تو اس حوالے سے, اور اس وقت افغانستان کے جو نان پشتون ایریاز ہیں اس میں بھی اس کی بڑی مقبولیت ہے. اچھا, وہ اتنے مقبول ہیں, لیکن یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ وہ کبھی اپنے باہر نہیں گئے. میں یہ اس کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ پاکستان کئی بار آ چکے ہیں اور دیگر ملکوں نہیں گئے, یہ بات درست ہے. اچھا, اور پاکستان میں پاکستان کے حوالے سے بھی یہ بات آتی ہے کہ ان کی جنرل باجوہ اور جنرل فیض ان کے ساتھ کافی ملاقاتیں ہوئیں. جی, 1-2 یہ فال آف کابل سے پہلے کی بات ہے, جب یعنی امریکی ابھی ادھر ہی تھے, تو اس ٹائم ان کا آپس میں جو ہے بالمشافہ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں. میں صرف جو باجوہ صاحب کے ہاں بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. باجوہ صاحب کے ساتھ؟ جی, جنرل فیض صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے. اور ایک اور دلچسپی ہے کہ رحمان ملک صاحب جب وزیر داخلہ تھے ان کے ساتھ بھی ان کی ہوئی. اچھا, ہاں, وہ تفصیلات بالکل الگ ہیں, لیکن میرے خیال میں 2 اور بھی باتیں ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی ملاقات ان کے چچا خلیل الرحمن حقانی سے بھی ہوئی ہے. اچھا, یس, جب وہ پرائم منسٹرشپ سے فارغ ہو کے آئے تھے. اور میرے خیال سے جو یوسف رضا گیلانی کے ایک برخوردار کڈنیپ ہوئے تھے, اور سلمان تاثیر صاحب کے ایک برخوردار جو کڈنیپ ہوئے تھے اور پھر وہ افغانستان میں تھے, تو وہ جو مسلح گروپ یا جن گروہ کے پاس وہ موجود تھے, تو مذاکرات میں حقانی نیٹ ورک نے بھرپور کردار ادا کیا تھا کہ ان کو چڑھانے میں اور واپس پاکستان لانے میں ان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ. اور اس میں کئی سیشنز کا میں آئی وٹنس ہوں. اچھا, یس, یعنی آپ بھی بیٹھتے رہے ہیں یعنی کہ اس ملاقات میں نے دیکھے ہیں اس میں سے کئی چیزیں خود. اچھا, اور یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ان کی ایک اوور آل وہ ایک انٹرنیشنلی
ان پہ کافی نظر تھی اور ان کی تلاش بھی جاری تھی. اور یہ بڑا خطرناک دور رہا ہے ان کے لیے اور بڑا چیلنجنگ تھا، اور اس صورتحال میں بھی اس نے پاکستانی سیاستدانوں کی طرف سے جو بھی ریکویسٹ گئی، انہوں نے پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ آئیڈیالوجیکلی ہمارے قریب ہے جیسے پیپلز پارٹی ہے یا نہیں ہے، یا سلمان تاثیر صاحب کا بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں، لیکن اس سب میں انہوں نے بڑے کشادگی کا مظاہرہ کیا اور کوششیں کی ہے، جرگی کی ہے باقاعدہ ان مسلح گروہوں کے خلاف. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک افغان حکومت تھی اور ایک انٹرنیشنل پریشر تھا، تو وہ زیادہ کھل کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک کردار اس میں ادا اچھا، کیا. رحمان ملک صاحب کے ساتھ کس سلسلے میں ان کی ملاقاتیں ہوتی رہیں؟ یہی کوئی میرے خیال سے گیلانی صاحب کے یہ بیٹے کے معاملے میں یا نہیں، وہ تو رحمان ملک صاحب جب وزیر داخلہ تھے تو اس وقت ہوئی ہے. نہیں، وزیر داخلہ تھے تو ہاں، گیلانی صاحب کا بیٹا تو بعد میں بعد میں اغوا گیا. ہوگا. جی جی. اچھا. تو میرے خیال سے یہ ٹی ٹی پی کے ایمرجنس کا ٹائم تھا اور ایک بڑا ہولڈ تھا ان کا بھی وزیرستان نارتھ ساؤتھ دونوں پہ، اور افغانستان میں بڑی تیز مزاحمت چل رہی تھی، اور پاکستان میں بھی یہ پریشانی پائی جاتی تھی کہ کسی طریقے سے یہ ہماری طرف یہ چیز نہ آئے. تو میرے خیال سے ان کا مدعا یہ تھا اور ان سے ریکویسٹ یہ تھی کہ اس کو کس طرح ہم ہینڈل کر سکیں، اور اس پہ ان کی رائے درکار تھی، اور اس نے پھر اس میں بڑا پورا کلیدی کردار ادا کیا ہے اس وقت. نہیں، اس رائے کا ہمیں کوئی فائدہ ہوا کیونکہ ٹی نہیں ٹی پی کو اس تو نے کنٹرول نہیں ہو سکی. نہیں، وہ تو بات کی حالات بات کے تو بالکل بدل گئے نا، وہ تو حالات بات کے کچھ اور ہوئے، لیکن اس دور میں بہت بہتری تھی. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ٹی ٹی پی کا ہے نا، وہ رخ پورا اس سائڈ پہ اس نے موڑ دیا تھا، افغانستان کی سائڈ. یہ کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی کے دور کے جب رحمان ملک صاحب انٹیریئر منسٹر تھے. اور جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوتی رہیں، یہ کب کی یہ بات بھی ہے؟ میرے خیال سے وہ درمیان میں صحیح تاریخ تو مجھے یاد نہیں ہے ابھی، لیکن یہ ملاقاتیں ہوتی رہی اور پھر پتہ چلا، اور ایک میرے خیال سے انٹرنیشنلی بھی یہ بات امریکیوں اور پوری دنیا کو لگی کہ اب مذاکرات بالکل آخری حد میں ہیں، اور ان کو بھی تھوڑا سا اطمینان ہوا، تو پھر اس نے آخری ٹائم پہ موومنٹ سٹارٹ کی ہے. مطلب یعنی یہ بات آپ کریں جب دوحہ مذاکرات چل رہے تھے؟ دوحہ مذاکرات چل رہے تھے اور جب آخری فیز میں یہ داخل ہو گئے ہیں، تھوڑے سے معاملات ریلیکس ہو گئے ہیں، تو تب اس نے موومنٹ وغیرہ سٹارٹ کی. ایک آدھ بار علاج کے لیے بھی تشریف لائیں پاکستان، اور اسی طرح کیا ادھر سی ایم ایچ میں علاج ہوتا تھا؟ یہ پتہ نہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ کی کوئی بات ہوئی؟ ٹی ٹی پی تو ابھی دوبارہ سے ہمیں چیلنج بنا ہوا ہے. ایک تاثر یہ تھا جی کہ طالبان آگے ہیں اور یہ جو انڈیا کی ایجنسی ہے اور فلاں ایجنسی ہے یہ افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں، تو اب ہمیں ادھر ہم سکون کا سانس لیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ میرے ذرائع نے بتایا کہ جو وہاں پر کابل میں لوگ تھے کہ انڈین سفیر کی سراج حقانی صاحب سے ملاقات ہوئی. اچھا. اور سراج حقانی صاحب سے ملاقات انہوں نے اس بنیاد بھی کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ مطلب فارن منسٹری اور بہت سارے اداروں سے ملنے کے بعد بھی ہم تب اب ایمبیسی آپریٹ کریں گے جب ایک سراج حقانی سے بھی ہماری ملاقات ہو اور ہم ان کی نقطۂ نظر کو لیں. اور انڈین سفیر کو انہوں نے بڑا کھل کے یہ پیغام دیا تھا کہ مطلب یہ افغانستان ہے اور ہم پوری دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، جو ہماری پالیسی ہے آپ اپنی ایمبیسی یہاں کھول سکتے ہیں، ہم سیکیورٹی فراہم کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا نقطۂ نظر ہو کہ اس میں پاکستان کے خلاف یا کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف ہم یہ سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، تو اس طرح کی کوئی شکایت نہ ہو، باقی جو ہے ہم ایک فرینڈلی تعلقات کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک کابل میں، اور یہ میرے خیال سے جو اور لیڈرشپ بھی ہے افغان طالبان کی، اس نے انڈیا کے ساتھ یہ میسج شیئر کیا ہے، کیونکہ وہاں ایک یہ میسج بہت کامن تھا، میں نے پایا مختلف لوگوں میں سنا میں نے. دوسری بات یہ تھی کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ہم نے بھی کئی میٹنگز میں اٹھایا اور ہم نے کہا کہ پاکستان میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ آپ کا جو 2 سالہ دور ہے اور اشرف غنی کا جو گزشتہ 2 سالہ دور ہے، ان کی جب ہم کمپیریٹو انالیسس کرتے ہیں تو 60% اٹیکس پاکستان میں بڑھ گئے ہیں، اور یہ ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی تشویش کی بات ہے. تو وہ ایک تو جو مجموعی طور پر تمام لیڈرشپ کا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ ہم ٹی ٹی پی کو آن نہیں کرتے، سپورٹ نہیں کرتے، اور نہ اپنے سسٹم میں ان کو لاتے. ہاں، وہ اس چیلنجز کا بار بار اظہار کر رہے تھے کہ ہمارے لیے خود بھی یہ چیلنجز ہے کہ کئی جگہوں پہ ہمیں سننے میں آیا ہے کہ ٹی ٹی پی ریکروٹ کر رہی ہے
افغان نیشنل کو، اور یہ ہمارے لیے ایک چیلنجنگ بات ہے۔ آخری ایک میٹنگ ہوئی ہے 4 ہفتے پہلے شاید کابل میں، جس میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بلایا گیا ہے اور ان سے بڑی سختی کے ساتھ مذاکرات کی گئے ہیں، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کافی بگڑ گئے ہیں، اچھا، اور اس کی جو ذمہ دار ہے وہ آپ ہیں۔ اور پھر انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ اسلام یا اسلامی نظام کے نام پہ اگر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہم نے جہاں پر ایک اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا ایک ماڈل بنا رہے ہیں، تو اس ماڈل کو بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے ڈسٹرب کیا ہے، اور ہم نے دنیا کے ساتھ جیسے دوحہ ایگریمنٹ میں یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اب پوری دنیا ہم سے کہہ رہی ہے کہ پاکستانی تو آپ لوگوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو اب اس کو ہم کس طرح رسپونڈ کریں گے؟ تو میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ وہ میٹنگ کافی کامیاب رہی، مختلف ذرائع نے وہاں پر بتایا کہ وہ میٹنگ کافی کامیاب رہی اور اس کا کچھ اثر ہوا۔ لیکن جو اور ماہرین تھے وہاں ان سے بات ہو گئی ہے، میری اپنی رائے ہے کہ یہ ایک وقتی حل تو ہے، لیکن اب ایک مستقل حل کی طرف آنا ہوگا، جس طرح حقانی صاحب اور کئی لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، اشارہ کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا کہ جو پچھلا میکانزم یعنی مذاکرات کا آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا، اسے بند نہیں ہونا چاہیے تھا، ملاقاتوں کا سلسلہ۔ پہلے جو ہے مطالبات ہو جاتے ہیں، مذاکرات عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کیونکہ پاکستان کے لوگوں میں بھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے اب ایک بہت زیادہ ٹی ٹی پی کے سینسٹیوٹی حوالے سے کافی سینسٹیوٹی پائی جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جب دوحہ مذاکرات ہم نے شروع کی تو اسی طرح کی سینسٹیوٹی تھی اور بہت زیادہ مشکل تھا، لیکن جب ایک چیز چل پڑتی ہے پھر کئی نشستیں ہو جاتی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، دونوں فریقوں کو اطمینان آ جاتا ہے، تو وہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے تھا۔ ایک پالیسی میں ایک اس کو سسٹینیبلٹی لیکن کا دوحہ مذاکرات کا تو نتیجہ یہی نکلا نا کہ افغانستان طالبان کے پاس چلا گیا اور امریکی جو ہے ادھر سے چلے گئے۔ تو اگر یہی ماڈل ادھر اختیار کیا گیا تو پھر تو یہی ہے کہ ٹی ٹی پی کو ہی کچھ دینا نہیں، پڑے میرے گا۔ خیال سے ٹی ٹی پی یہ وہ زمینی حقیقتوں میں وہ تو دوحہ مذاکرات میں وہ غالب قوت کے پاس ہی، مطلب جو سب سے طاقتور ہوتا ہے فائدہ وہ لیتا ہے۔ اس میں میرے خیال سے اسٹیٹ ہی ہماری زیادہ طاقتور ہے، جو بھی ہوگا یا پاکستان کو ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، جو مذاکرات ہوئے، جو ان کو بلایا، ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ، وہ کس نے کی؟ وہ تو خیر تمام ان کے سینئرز آفیشلز اس میں موجود رہے ہیں اس میٹنگ میں، لیکن انہوں نے نہیں، اس میں ایک یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا کہ وہ اس کو کتنا سنجیدہ لیں گے کہ کون وہ لوگ میرے ہم سے خیال سے بات۔ ٹاپ لیڈرشپ، اس کو اب ٹاپ لیڈرشپ سمجھے کہ مطلب بہت سینئرز، یعنی پہلے انہوں نے فتویٰ بھی جاری کیا تھا لیکن اس کا کوئی فرق تو نہیں پڑا۔ اس میں 2 ایشوز ہیں، ایک وہاں ذرا افغانستان ایک میں میں اپنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ جو فتویٰ جاری کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ وہ پاکستان میں یا پاکستانی فورسز کے خلاف لڑنا یا ادھر پاکستانی لوگوں کو مارنا یہ جہاد کے زمرے میں نہیں آتا، کوئی اسی طرح کا تھا۔ جی جی، ملا ہیبت اللہ صاحب جو ان کی سپریم لیڈر ہیں، سپریم لیڈر ہیں۔ انہوں نے یہ جاری کیا تھا، اور صرف ایک نہیں بلکہ یہ میسیجنگ افغانستان میں وہ اپنے حلقوں میں بھی خاموشی سے یہ کر رہے ہیں، اور اس کے ایک انٹرنل ایشوز ان کو بھی ہے، کیونکہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ جتنا جلد حل ہو سکے کسی اچھے طریقے سے، تاکہ ہماری بھی جان چھوٹ جائے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم نہیں کر سکتے کہ بہت ہیوی آپریشن لانچ کریں ان کے خلاف، کیونکہ وہ خود ایک چیلنجنگ ہے۔ اس سے پہلے آئی ایس کے پی کا بہت بڑا دور گزر چکا ہے، اور انہوں نے ایک کامیاب کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی جو تھی اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ان کے حملے ختم ہوئے، ان کو کنٹرول کیا۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک خدشہ ہے کہ اس طرح کے، اور دوسرا وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح جیسے امارت اسلامیہ یا افغان طالبان کا ایک سٹرکچر تھا، ایک آرگنائز سٹرکچر تھا، جس میں یونین کونسل سے لے کر اوپر امیر تک سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کا یہ والا ایشو نہیں ہے۔ مطلب اب بھی بہت 2 بڑے گروہ ہیں جو آپس میں شدید مزاحمت میں ہیں، جیسے مفتی نور ولی مسعود کا گروپ ہے جو وزیرستان کی طرف سے ہے، اور دوسرا خراسانی جو ممن طالبان کا گروپ ہے، اور جس میں آپس میں لڑائی بھی ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے ایک سینئر کمانڈر بھی مارے گئے جس کا الزام اس پہ ہے۔ اچھا تو یہ ایشوز ہے ان کے اندر بھی۔ اچھا، یہ جو داعش کی طرف سے ایک چیلنج آ رہا ہے طالبان کو، یہ کتنا سنجیدہ یا کتنا اس گمبھیر میں ہے؟ افغانستان میں اس پہ بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے قیادت میں،
لیکن جو ہم نے سیکیورٹی سٹرکچر دیکھا، لوگ فریلی گھوم رہے ہیں. خود ہم نے کوئی چیز 7 گھنٹے کا سفر کیا، ڈرائیونگ افغانستان میں مختلف ولایتوں میں، صوبوں میں ان کے گئے ہیں. تو ایک تو یہ تھی کہ سیکیورٹی کا نظام انہوں نے بڑا ٹائٹ کیا تھا، بڑا ویل آرگنائزڈ تھا. اور ایون اگر حکومتی اہلکار بھی آپ کے پاس تھے تو ان کی بھی وہ چیکنگ کرتے تھے. مطلب تو اس وجہ سے یہ ہے کہ بہت زیادہ یعنی وہ خطرہ اب نہیں رہا. اور لوگ فریلی، بلکہ حیرت رہی مجھے کہ لوگ رات تک ہوٹلز اور کابل میں لوگ گھوم رہے ہیں، بہت لیٹ نائٹ تک ڈرائیونگ کر رہے ہیں لوگ. تو یہ چیزیں تھیں اس میں کافی. اچھا، جو پاکستان سے مہاجرین کا سلسلہ شروع ہوا کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے، اس کے بارے میں افغان گورنمنٹ کی کیا تاثرات ہیں؟ اس میں میرے خیال سے ایک آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میڈیا میں بھی اور بہت ساری چیزوں میں یا گزشتہ 20 سال میں پاکستان مخالف جذبات بہت تیزی کے ساتھ بڑھ گئے ہیں. تو اس جو مہاجرین کی ایشو سے بھی یہ ایک ہوا کہ ایک بڑا ٹرینڈ رہا وہاں پہ. دوسرے ان کے ہاں بھی ناراضگی تھی. اور میرے خیال سے وہ مہاجرین کی اس بات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر رہے تھے. جو سب سے چیلنجنگ تھا وہ ٹائم کا ایشو تھا کہ ایک ان کے ہاں سردی آ رہی تھی، موسم تھا. تو دوسرا کیپیسٹی کا ایشو تھا حکومت کا، پھر مالی نظام کا اور اکانومی کا بڑا ایشو تھا. تو ان کے لیے تھوڑا سا چیلنجنگ تھا. تو وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ٹائم کے ساتھ اور ایک پراپر نیگوشیشنز کے ساتھ اور باہمی رضامندی کے ساتھ ہم ایک پلان کے ساتھ کر لیتے تو شاید ہمیں بھی زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور مہاجرین کو بھی. اچھا، ابھی یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، اس میں جو آگے آنے والے ٹائم میں کوئی حقانی گروپ جو ہے وہ بھی اس میں کوئی کردار ادا کرے گا؟ جی، حقانی گروپس کے کئی لوگوں نے بتایا کہ ایک تو یہ کہ یہ گروپ ایسا ہے کہ یہ مجموعی طور پر پاکستان کے کانٹیکس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی نور ولی مسعود کی جو ملاقات ہوئی اس میں بھی حقانی صاحب، سراج حقانی صاحب وغیرہ شریک رہے ہیں. اور تو وہ آئی وٹنس تھے اس سارے نیگوشیشنز کے. پھر قبائل کے ساتھ بھی ان کا بڑا انٹریکشن ہے. قبائلی جتنے مشران گئے تھے ہمارے پاکستان اسٹیٹ کی طرف سے، تو وہ کہہ رہے تھے، وہ بڑے پرامید تھے کہ اگر اب بھی پاکستانی عوام یا حکومت پاکستان اور جو دیگر ہیں تو امارت اسلامیہ کے قیادت کے اندر رہتے ہوئے ہم اس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک بامانی مذاکرات کا سلسلہ تکمیل تک ہم پہنچا سکتے ہیں. ان کا ایک پروپوزل تھا. اچھا، آئندہ دنوں میں یا آئندہ مہینوں میں یا ہفتوں میں کوئی افغان ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے، کوئی ہائی لیول کا، کوئی سربراہی لیول پہ کوئی ان کے کوئی آپس میں جی کوئی؟ جی، عنقریب انشاءاللہ افغان ڈیلیگیشنز آئیں گے. میرے خیال سے یہ جو سلسلہ رک گیا ہے، 2-3 بڑے وجوہات تھی، ایک مہاجرین کا، ایک اور. لیکن میرے خیال سے اب وہاں بھی یہ تھنکنگ جاری ہے اور بہت جگہوں پہ اس کو آبزرو بھی کیا کہ وہ مزید پاکستان کے ساتھ بہتری کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلے میں میرے خیال سے یہ انتظار وہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں باقاعدہ حکومت بن جائے، کیونکہ ہمارے ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک دورہ ہوا تھا اور پھر ابھی ہمارا یہ دورہ ہوا. اس کے بعد کوئی اتنا بڑا دورہ نہیں ہوا ہے دونوں ملکوں کے درمیان. مولانا کا دورہ کیسا رہا؟ مجموعی طور پر اس میں بھی بڑا تاثر تھا اور ایون انہوں نے بتایا کہ اس کا فوکس یہ تھا کہ ایک یہ کہ ہم پاکستانی علماء کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں اپنے اسٹیٹ میں. تو ہم نے اس کو بڑا ویل ریسیو کیا، بہت ویلکم کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ کچھ مسائل بڑے گمبھیر ہیں، مشکل ہیں، جو کہ اتنے ایک آدھ ملاقات سے حل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے کئی نشستوں کی ضرورت ہے. تو یہ سلسلہ بڑھنا چاہیے. ہمارا خود ایک بڑا نچی اور مختصر دورہ تھا، لیکن افغان قیادت کی خواہش تھی کہ ہم خود اس میں ملے، پارٹیسپیٹ کر لیں. اور انہوں نے بڑا ایک اچھا پیغام بھی دیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستانی عوام کو، پاکستانی حکومت کو یہ پیغام دے دیں کہ نہ ہم آپ کے دشمن ہیں اور نہ یہ ہیں، اور جتنا ہم کوشش کریں گے کہ کیونکہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے ٹریڈ پہ، سیکیورٹی پہ، امن پہ. اب ہم بھی تھوڑا سا سانس لے رہے ہیں، افغانستان میں بہتری آ رہی ہے معیشت میں بھی وغیرہ میں، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر پاکستان ہوگا، پاکستان کا بھی یہ نقطۂ نظر تھا کہ بہت سارے پروپوزلز انٹرنیشنل کمیونٹی کے، بہت سارے ادارے وہ پاکستان کا انتظار کر رہے ہیں. اگر پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں، امن آئے، بارڈر ٹریڈ بہتر ہو،
تو بہت سارے پروپوزل اس انتظار میں ہے کہ وہ جا کے افغانستان میں انویسٹ کریں گے، انکلوڈنگ چین کی بہت بڑی بڑی کمپنیاں انتظار میں ہیں، اور ہم نے ان کو بتایا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مزید مکالمے کا اور ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ پاکستان کا افغانستان میں اس ٹائم سفیر ہے؟ جی سفیر ہے، اور سفیر عبید نظامانی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی انہیں بڑی کوششیں کی اور بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں اور انگیج کر رہے ہیں، وہ اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان خود کیونکہ یہ ٹریڈ کو مزید امپروو کرنا چاہتا ہے بہت ساری چیزوں میں، لیکن ہمارا جو ایک میجر ایشو اور کنسرن ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے اور ان کے حملوں کا ہے، اور وہ اس پہ بہت زیادہ کوشش کر رہے افغان طالبان کو انگیج کرنے کی، تو میرے خیال سے بہت ایکٹیو ایمبیسی ہے اور بہت زیادہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی ملاقاتیں بھی کافی لوگوں سے رہی ہے، اور کابل میں بھی بتایا گیا ہے اس کا ایک بڑا اچھا تاثر ہے پاکستانی ایمبیسی کا، لیکن اوورآل پچھلی بھی ایمبیسی پہ ایک حملہ کیا گیا تھا جس کی ذمہ داری داعش نے، یا جو خراسان گروپ ہے داعش کا، اس نے قبول کیا تھا، اور اب بھی یہ چیلنجز ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو اسرار مدنی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کی بڑی ایک معلومات سے بھرپور گفتگو میرے خیال ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی انجوائے کیا ہوگا اور انہیں خوشی ہوئی ہوگی کہ پاکستان میں کوئی بری خبروں کی کمی نہیں ہے، کوئی اچھی خبریں کم ہی آتی ہیں، لیکن اسرار صاحب نے ایک دفعہ پھر ہمیں ایک امید دلائی ہے کہ افغانستان کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو ہمارے کنسرنز ہیں ان کو افغانستان میں بھی سنجیدہ لیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، مجھے دیں اجازت، اور میں اسرار مدنی صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔